فرجهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज मैं आपके सामने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में एक वाक़या अर्ज़ करना चाहती हूँ। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। एक मरतबा एक शियाल में दिन कहीं सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में शाम हो गई, रात करीब थी। अब उन शियाल में दिन ने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा, अपना सफ़र रोक दिया। वहाँ करीब ही एक गांव था जो कि शियों का नहीं था, मोमिनीन का नहीं था। अब शियाल में दिन उस गांव में चले गए, जाकर अपना तारुफ करवाया कि मैं एक शियाल में दिन हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि रास्ते में शाम हो गई, रात करीब आ गई, इसीलिए मेरा जाना आगे नामुनासिब है। क्या मैं आपकी इजाज़त के साथ यहाँ पर एक रात रुक सकता हूँ? अब उन गांव वालों ने आपस में बातचीत की, आपस में मशवरा किया, फिर जवाब दिया कि जी ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर एक रात रुक सकते हैं। अब उन लोगों ने कहा कि लेकिन हमारी एक शर्त है। शियाल में दिन ने कहा क्या शर्त है? लोगों ने कहा हमारी शर्त ये है कि आप यहाँ पर कोई भी इख्तिलाफी बात नहीं करेंगे, कोई भी लड़ाई वाली बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे आपका और हमारा झगड़ा हो। अब शियाल में दिन ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूँगा। अब उन शियाल में दिन ने ये अहद कर लिया था, उन शियाल में दिन ने अब ये वादा कर लिया था कि मैं यहाँ पर कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूँगा। अब रात के वक्त सारे गांव वाले शियाल में दिन के पास जमा हो गए। जैसे कि हस्बे मामूल का तरीका है, क्या तरीका है कि जब भी गांव में कोई मेहमान आता तो सब लोग अपने कामों से फारिग होकर उस मेहमान के पास चले जाते और जाके उसका हाल चाल पूछते। ऐसे ही सब लोग शियाल में दिन के पास जमा हो गए और उनसे उनका हाल और अहवाल पूछने लगे। आपका हाल क्या है, आप कौन हैं और आपका ताल्लुक कहाँ से है? शियाल में दिन ने उनके सवालात के जवाब दिए। जब उन गांव वालों को पता चला ये एक शियाल में दिन है तो हस्बे मामूल उन्होंने इख्तिलाफी बातें शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी? क्योंकि उन लोगों ने तो अहद नहीं किया था, उन लोगों ने तो वादा नहीं किया था, उन लोगों ने तो प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन शियाल में दिन ने ये वादा किया था, शियाल में दिन ने ये अहद किया था कि मैं यहाँ पर कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूँगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक इख्तिलाफी बात पूछी जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहती हूँ। आप सब लोगों की तवज्जो की तालिब गौर फरमाइएगा। उन्होंने कहा कि आपका पहले खलीफा के मुतालिक क्या नज़रिया है? अब शियाल में दिन ने तो अहद किया था, उन्होंने तो वादा किया था, उन्होंने तो इधर सोचा फिर जवाब दिया कि पहले खलीफा तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। एक मरतबा वो लोग हैरान हो गए और कहने लगे कि अच्छा, आपका पहले खलीफा के मुतालिक ये नज़रिया है, तो फिर आप बताएं कि आपका दूसरे खलीफा के मुतालिक क्या ख्याल है? अब शियाल में दिन ने फिर थोड़ा सोचा, खामोश रहे, फिर जवाब दिया जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। शियाल में दिन ने कहा दूसरे खलीफा तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, वो तो पहले खलीफा से भी ज़्यादा अक्लमंद थे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा अक्लमंद थे।
مرتبہ وہ لوگ حیران ہو گئے، ایک مرتبہ وہ لوگ شوق ہو گئے، ایک مرتبہ وہ لوگ سرپرائز ہو گئے۔ جیسے ایک شعر ہے، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، یا علی یا علی سب مل کر جواب دیں، نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی۔ آواز بلند تر آواز، اللہم صلی علی محمد علی محمد وسلم فرد۔ اب لوگوں نے شیعہ علم سے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کبھی تو آپ انہیں سرے سے نہیں مانتے، کبھی تو آپ انہیں شروعات سے نہیں مانتے، اور کبھی آپ انہیں اتنا عقل مند کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے بھی زیادہ عقل مند۔ در حالانکہ یہ تو کنسیپٹ ہمارا بھی نہیں ہے، یہ نظریہ تو ہمارا بھی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے۔ اب شیعہ علم نے کہا کہ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیں، جو کہ کامن سینس کا سوال ہے، جو ہر ذی شعور کو اپیل کرتا ہے، جو ہر سوچنے والے کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ بھی غور کیجیے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس کسی چیز کی ذمہ داری ہے، اب اسے کہیں سفر پر جانا پڑ جائے یا اسے کہیں جانا پڑ جائے، تو آپ بتائیں کیا وہ اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، یا کسی کے حوالے کر کے جائے گا، یا کسی کو سونپ کر جائے گا، یا کسی کو بتا کر جائے گا؟ بتائیے نا، جواب دیجئے۔ اگر کسی کے پاس کسی چیز کی ذمہ داری ہو اور اسے کہیں سفر پر جانا پڑ جائے، تو کیا وہ اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے گا؟ بتائیے نا۔ نہیں، کسی کے حوالے کر کے جائے گا۔ اگر کوئی بھینسیں پالتا ہے، اگر کوئی بکریاں چراتا ہے، اگر کسی نے مرغیاں ہی کیوں نہ پالی ہوں، حتیٰ کہ کسی نے مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہی کیوں نہ پالے ہوں، اب اسے کہیں سفر پر جانا پڑ جائے یا اسے کہیں ٹریول کرنا پڑ جائے، تو آپ بتائیں کیا وہ اپنی بھینسیں ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی بکریوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنی مرغیوں کو بغیر کسی کے حوالے کیے ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ کیا وہ اپنے چوزوں کو ایسے ہی پنجرے میں بند چھوڑ کر چلا جائے گا؟ جی، لوگوں نے بھی اسی طرح سے جواب دیا کہ ظاہری سی بات ہے، اگر اس میں عقل ہوگی، اگر اسے ان کی فکر ہوگی، تو وہ کسی کے حوالے کر کے جائے گا، ورنہ تو وہ جانور مر جائیں گے۔ اب شیعہ علم نے کہا کہ آپ بتائیں عقل مند کون ہوتا ہے جو اپنی چیز کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے، وہ عقل مند ہے، یا جو ایسے ہی چھوڑ جائے وہ عقل مند ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو ظاہر ہے، وہی عقل مند ہے جو اپنی چیز کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے۔ اب شیعہ علم نے کہا اب قانون یہ ہے کہ جو اپنی چیز کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے وہ عقل مند ہے، اور جو ایسے ہی چھوڑ جائے وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، رسول خدا جب دنیا سے گئے، شریعت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، ہدایت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، امت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ تو آپ رسول خدا کو کہیں جانا پڑ جائے، یا رسول خدا کو خدا اپنے پاس بلا لے، یا رسول خدا کا وقت آخر آ جائے، تو آپ بتائیں رسول خدا کیا کرے؟
بتائیں کیا شریعت کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا دین کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہدایت کی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امت کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کوئی وارث نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی لیڈر نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی پیشوا نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی امام نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی سربراہ نہیں بنا کر جائیں گے، کوئی اپنا جانشین نہیں بنا کر جائیں گے، یا شریعت کی ذمہ داری کسی کو سونپ کر جائیں گے، یا دین کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائیں گے، یا امت کی ذمہ داری کسی کی رکھوالی میں دے کے جائیں گے، یا امت کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امت کا کوئی ولی بنا کر جائیں گے، امت کا کوئی پیشوا بنا کر جائیں گے، امت کا کوئی لیڈر بنا کر جائیں گے، امت میں کوئی اپنا جانشین بنا کر جائیں گے؟ بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیجئے۔ اب حالت یہ ہونی تھی کہ پورے کے پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، کوئی بھی جواب دینے والا نہیں تھا، جیسے محفل کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور یہ وہی سوال ہے جو حضرت اقبال نے کیا تھا، مکتبوں میں کہیں رعنائے افکار بھی ہیں، مکتبوں میں کہیں رعنائے افکار بھی ہیں، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہیں، منزل رہربا دور بھی دشوار بھی ہیں، منزل رہربا دور بھی دشوار بھی ہیں، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مکتبوں میں کہیں رعنائے افکار بھی ہیں، مکتبوں میں کہیں رعنائے افکار بھی ہیں، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہیں، منزل رہربا دور بھی دشوار بھی ہیں، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، برق خیبر سے ہے معرکہ دین و وطن، برق خیبر سے ہے معرکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ یا علی، یا علی، حیدر 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 اب کچھ لوگ تو ان کا زلزل ہو گئے، کچھ لوگ تو کنفیوز ہو گئے، ان کے دماغ ہی سٹک ہو گیا کہ اب کیا جواب دیں، اگر ہاں کریں تو پھر پھنستے ہیں، اگر نہ کریں تو پھر پھنستے ہیں، اگر کہیں کہ رسول اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر پھنستے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نعوذ باللہ رسول خدا عقل مند نہیں رہتے، اگر کہیں کہ رسول خدا اپنی امت کو کسی کے حوالے کر کے گئے تھے
کسی کی سرپرستی میں دے کے گئے تھے، کسی کے سپرد کر کے گئے تھے، کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، کسی کے اپنے پیچھے کسی کو رہبر بنا کر گئے تھے، تو پھر کہتے ہیں کیونکہ اس طرح تو مذہب حق کا ثابت ہو جاتا ہے، شیعہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ حق کا کلمہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا رہبریت اور امامت امت کے حوالے کر کے نہیں گئے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے۔ کچھ لوگوں نے تو مصلحت خاموشی سمجھی، لیکن شیعہ عالم دین نے اصرار کیا کہ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ یہ گفتگو آپ نے ہی شروع کی تھی، مجھے جواب دیں۔ مولانا کے اصرار کرنے پر کچھ لوگوں نے بڑی جرأت کر کے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ رسول کسی کو بھی سرپرست بنا کر نہیں گئے، کسی کو بھی امام بنا کر نہیں گئے، کسی کو بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب شیعہ عالم دین نے فوراً سے ہی ایک اور سوال کر دیا کہ مجھے بتائے عقل مند کون ہوتا ہے جو اپنی چیز کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے وہ عقل مند ہے، یا جو ایسے ہی چھوڑ جائے وہ عقل مند ہے۔ اب جو لوگ پہلے سے ہی بڑی مشکل سے بولے تھے ان کی بھی بولتی بند ہو گئی، کچھ ایک چند نے بڑی ہمت کر کے جواب دیا جو بنا کر جائے۔ اب شیعہ عالم دین نے پوچھا پہلے خلیفہ بنا کر گئے تھے؟ لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ شیعہ عالم دین نے پوچھا دوسرے خلیفہ بنا کر گئے تھے؟ لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ اب شیعہ عالم دین نے کہا اب رسول کسی کو بھی سرپرست بنا کر نہیں گئے، پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، اب عقل مند کون ہوا؟ اصول کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جو بنا کر جائے وہ عقل مند ہے، یا جو ایسے ہی چھوڑ جائے وہ عقل مند ہے؟ اب جو لوگ خاموش تھے انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خاموشی کو توڑا اور شیعہ عالم دین کے قدموں میں ایسے گرے جیسے جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے تھے، اور ولایت علی کا کلمہ ایسے پڑھا جیسے جادوگروں نے ہارون کا کلمہ پڑھا تھا، اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیوں تاریخ پہ پردہ ڈالا گیا؟ کیونکہ ہم ایسے مذہب میں ہرگز نہیں رہنا چاہتے جہاں دوسرے تو عقل مند ہو لیکن نعوذ باللہ رسول خدا عقل مند نہ ہو۔ اب شیعہ عالم دین نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ کون جانشین رسول بنا تھا؟ کس کے لیے غدیر کا منبر سجایا؟ کس کے لیے اعلان ولایت کیا تھا؟ کس کے لیے من کنتم مولا کہا تھا؟ رسول خدا جانشین بنا کر گئے تھے، اور حجرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، پردے میں نہیں، اندھیرے میں نہیں، بلکہ 1,24,000 افراد کے درمیان بنا کر گئے۔ اور کیسے بنا کر گئے؟ حضرت بلال سے کہا کہ آواز بلند کرو، جو آگے ہیں وہ پیچھے آ جائے اور جو پیچھے ہیں ان کو ساتھ میں لا لو۔ یعنی پیغمبر بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ غدیر وہ
غدیر وحدت کا مرکز ہے۔ آپ رسول خدا نے حضرت بلال سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو۔ حضرت بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی۔ حی علی خیر العمل یعنی سب سے بہترین عمل۔ آپ کو تو پتا ہے کہ حی علی خیر العمل کب کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے۔ اور رسول نے اس وقت کب کہا؟ ولایت علی کے موقع پر۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں 2 کام خیر العمل ہے۔ پہلا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا یعنی نماز پڑھنا خیر العمل ہے۔ دوسرا، ولایت علی کے سائے میں زندگی بسر کرنا، علی کی امامت کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر العمل ہے۔ علی کی شان میں آوازیں بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حضرت بلال نے آواز بلند کی، سارے لوگ غدیر خون کے میدان میں آ گئے، جمع ہو گئے۔ رسول خدا نے اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنوایا۔ جب منبر بن گیا، اصحاب جمع ہو گئے تو پھر رسول نے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولیٰ ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے نفسوں پر اولیٰ ہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں۔ کیا واقعی پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے معذرت رسول پوچھنا یہ چاہ رہے تھے الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولیٰ ہوں؟ نہیں، یہ تو قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر اولیٰ ہیں۔ یعنی پیغمبر بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ بتاؤ تم مومن بھی ہو یا نہیں؟ جب سب مجمع نے کہا قالوا بلا، جی ہم مومن ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، تو رسول خدا نے بڑے مجمع سے امام علی علیہ السلام کو اوپر بلوایا، شیر خدا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاه فہذا علی مولا۔ علی 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 میرے نبی نے مولا، علی علی میرے نبی نے مولا، علی علی یاروں کا شوہر، علی علی حسین نوابا، علی علی جبریل کا ٹیچر، علی علی مولا ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی جنت میں ملیں گے، علی علی کوثر میں ملیں گے، علی علی نعرہ حیدری، حیدری حیدری ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا، اور جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کا علی مولا۔ حیدری یا علی حیدری یا علی اور اپنا درس صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یہاں پر آپ کے خوبصورت کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے، آپ کی اجازت ہوگی بیان کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی،
مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، دوشے پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے تو جہنم میں جائیے۔ خداوند کریم سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی کے ساتھ تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، ہمارے اساتذہ سید آغا شہباز حیدر نقوی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، سلامت رکھ، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔